बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़िक्र शहादत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी। आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में उस अजीम शख्सियत के मुताल्लिक़ कि जिनको मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब फरमाया, यानी ज़ैनब बाप की ज़ीनत करार पाई। ख़वातीन व हज़रात, यकीनन जब हम बात करते हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर, ये वो अजीम शख्सियत हैं कि ख़ानदान अहले बैत में पंजतन पाक ने मिलकर पहली मरतबा जिस खुशी का इनेकाद किया है वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और पंजतन पाक की आखिरी कड़ी यानी दोनों इमाम हसनैन शरीफैन यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जब इन पाँचों ने मिलकर इस खुशी का इनेकाद किया, यकीनन इस आलम सिफली को अपने वजूद से मुनव्वर करने के लिए जनाब ज़ैनब कुबरा तशरीफ़ लाई। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत पर ये अजीम प्रोग्राम करते हुए, प्रोग्राम की नौइयत यकीनन बड़ी अहमियत की हामिल है। ड्यूरेशन इसका कम होता है और हमेशा ही यही हुआ करता है कि जैसा लगता है कि दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन क्या किया जाए, कुछ ना करने से बेहतर कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। जनाब ज़ैनब के लिए मैं और क्या कहूँ कि इस्लाम का सरमाया तस्कीन है ज़ैनब, इस्लाम का सरमाया तस्कीन है ज़ैनब, ईमान का सुलझा हुआ आईन है ज़ैनब, हैदर के खदो खाल की तज़ईन है ज़ैनब, शब्बीर है कुरान तो यासीन है ज़ैनब, ये गुलशन इस्मत की वो मासूम कली है, ततहीर में ज़हरा है तो तेवर में अली है। प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में आज हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि आगाज़ प्रोग्राम में इनका तारुफ़ आपसे कराती चलूँ। यकीनन इनकी शख्सियत आपके लिए नई नहीं है, मगर तारुफ़ कराना एक रस्म दुनिया भी है। मेरी पहली मेहमान है ज़हरा असगर एजुकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके साथ ही मेरी दूसरी मेहमान मौजूद हैं आसमा बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उसके बाद तीसरी जो कि मनक़बत ख़ान है, नौहा ख़ान है, मोहतरमा सोनिया अफसार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अजीम शख्सियत पर हमें गुफ्तगू करनी है, तो मैं जनाब मोहतरमा ज़हरा असगर साहिबा से पहला सवाल करना चाहूँगी कि जब मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कूफे को दारुल सल्तनत बनाया, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मौलाए कायनात ने शेर खुदा ने क्या कलाम किया है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमन नबीन व सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं सच टीवी के तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम आशिक़ाने अहले बैत की खिदमत में, बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम की खिदमत में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत पे। ये अय्याम, ये दिन, ये क़यामत से कम नहीं है। बेशक। ख्वार, जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि मौला कायनात ने जब दारुल खिलाफा कूफे को बनाया, उस वक्त बीबी ज़ैनब से सलामुल्लाह अलैहा से क्या कहा, उससे पहले आपा मैं बताना चाहूँगी सामईन को कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत है क्या। बेशक। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह बकरा, उसमें सबसे तूलानी आयत नंबर 177 में जो खुसूसियात, जो क्वालिटीज़ बताई हैं, वो आयत का मैं तर्जुमा जब बयान करूँगी ना आपा, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत की तजल्ली उसमें आपको नज़र आएगी। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम, जो कि सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरा है, 2.5 सिपारों पर मुश्तमिल है। बेशक। कि जिसमें परवरदिगार आलम ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े बताए हैं कि इंसान में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, और कौन परवरदिगार आलम के मुक़र्रब बंदे हैं, और परवरदिगार आलम को जब कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह से ज़िंदगी को बसर किया जाए। आयत नंबर 177 में परवरदिगार आलम इरशाद कर रहा है, लैसा बर्रे अन तवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्ना बर्रे। परवरदिगार आलम कह रहा है कि नेकी ये नहीं है कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ ली जाए, वलाकिन्ना बर्रे, नेकी क्या है
کہ ایمان لاؤ، کہ آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ ایمان لاؤ کس پر؟ آخرت پر، اور اللہ کی کتاب پر، ملائکہ پر، اور اللہ کے انبیاء پر، پیغمبروں پر، کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنا حجت بنا کر بھیجا۔ کیا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا اور پروردگار عالم کی عبادت کی؟ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ ان پر، اور پھر کیا کیا کہ وَأَتَى مَالِ عَلَى حُبِّهِ، کہ جسے مال سے محبت ہے، مال سے محبت ہونے کے باوجود کیا کرنا ہے کہ مال کو خیرات کرنا ہے۔ کہاں کرنا ہے؟ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِ وَفِي الرِّقَابِ، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، وابن السبیل مسافروں میں، والسائلین جو تم سے سوال کرے، وفی الرقاب اور جو قیدیوں کو آزاد کرائے، سبحان اللہ، کہ ان پر خیرات کرے، اور پھر وہ آتے الصلاۃ و آتے الزکوٰۃ کی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور پھر کیا کرے کہ وہ بے عہد ہی اذا عہد، کہ جو وعدہ کرے اسے پورا کرے، اور پھر والصابرین والصابئون، کہ جو صبر کرے، والباساء من الحین، کہ جو جب ان پر مصیبت آ جائے تو صبر کرے اور جنگ کی حالت میں ثابت قدم رہے۔ اور پھر کیا کہا کہ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ وہی سچے لوگ ہیں اور وہی متقی ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اس پوری طولانی آیت میں پروردگار عالم نے بتا دیا کہ نیکی صرف عبادت نہیں ہے، نیکی کیا ہے کہ تم جو اپنے مال سے محبت رکھتے ہو، پہلے ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد اپنے مال میں سے خیرات کرو، اور اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرو، اور جنگ کی حالت میں ہو تو پھر ثابت قدم رہو، اور جب یہ ساری کوالٹیز آ جائیں گی تو وہی سچے لوگ ہیں اور وہی متقی ہیں۔ اس آیت کے ترجمے سے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ شخصیت کون ہے؟ وہ صرف اور صرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات نظر آتی ہے، کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا جھولا پنجے تن پاک نے جھلایا ہے۔ بے شک، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے نانا بھی سردار سید المرسلین، کہ جن کے بابا اولیاء کے سردار ہیں، کہ جن کی مادر گرامی سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور جن کے بھائی جنت کے سردار ہیں۔ یہ وہ بی بی کہ ایمان تو کامل ہے ہی، مگر خیرات کس طرح سے کی ہے کہ رشتہ داروں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، یہاں تک کہ جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بی بی اسیر بنا کے گئی ہیں، اس وقت بھی اگر کسی نے بی بی سے سوال کر لیا تو بی بی نے اس کے سوال کو رد نہیں کیا، بلکہ دعا فرمائی کہ بار الہا اس کی حاجت کو روا کر دے۔ بے شک، بی بی نے نہ صرف حاجتوں کو پورا کیا، پھر دیکھتے ہیں ہم کہ صبر کیا، کہ کیا کیا مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، کہ جب عصر عاشور کا وقت تھا، بی بی نے اپنے 18 یوسف قربان کر دیے، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنے گود کے پالے 18 برس والے کو قربان کر دیا، مگر بی بی نے شکوہ نہیں کیا۔ ہمیں یہاں ہمیشہ بی بی کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے وہ عرفانی جملہ جو تمام کائنات کی خواتین نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ایک پاور ہے، ایک فریشنس ہے، وہ ایک عرفانی جملہ ما رأیتا الا جمیلا، کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں پایا۔ یہ وہ بی بی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا نے جب کوفے بلایا تو کیا کہا بی بی زینب سے؟ جب مولا خلیفہ بنے زہرا بظاہر، صاحبہ میں قطع کلامی کی معافی مانگتی ہوں کیونکہ مجھے جانا ہے ایک بریک کی جانب۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین ایک وقفہ۔ جی ناظرین، پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور ہم بات کر رہے ہیں کربلا کی ان عظیم شیر دل خواتین میں سے ان عظیم خاتون کے متعلق جنہیں شریکت الحسین کہا گیا، یعنی جب بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی جانب مولائے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیکھا تو یقیناً ایک عزم، استقامت کی ایک ایسی تفسیر پایا کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارے ساتھ کیونکہ دوسری مہمان موجود ہیں محترمہ اسماء بطول صاحبہ، لہٰذا اسماء میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کچھ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ ضرور۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔
اس خوبصورت یہ جو پروگرام ہے اس کی نشست کے لیے میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اس میں آپ نے مجھے سعادت بخشی کہ میں یہاں آؤں اس پر کلام کروں. آغاز کروں گی اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا، خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا اور ہر ایک لفظ محمد کے نام پر نکلا. سبحان اللہ. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری شہزادی ہیں، یہ پیاری نواسی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ خوبصورت ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں جتنے بھی الفاظ ہم ادا کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ نہایت ادب اور عزت و انکساری کے ساتھ ہم سے ادا ہوں. ان کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا یہ شیر دل خاتون ہیں، یہ نڈر ہیں، یہ بہادر ہیں، یہ اسی طرح ان کو بحر عفت و عصمت کہا گیا، انہیں آسمان عزت و عظمت کہا گیا. اسی طرح یہ شریکت الحسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری شہزادی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کی شہزادی، ان کی صاحبزادی. تو ان کے بچپن کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 4 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں کھلایا ہے. اور جس طرح امام حسن و حسین کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان سے حضور لاڈ کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پیار اور لاڈ میں شریک ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی پیار نوازتے ہیں. اور بالکل اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد وہ 6 مہینے تک پھر ان کی تربیت کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کے بعد وصال تک، بعد شہادت تک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان سے کسب فیض حاصل کرتی ہیں، ان کی تربیت میں رہتی ہیں. پھر ان کی تربیت کتنی خوبصورت انداز میں کرتی ہیں اس کے لیے میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک بار سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ایک مہمان ان کے گھر پر تشریف لے کر آتے ہیں. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ کیا ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے کہ میں وہ اپنے مہمان کے لیے پیش کر سکوں. تو قربان جائیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ یہ سن رہی ہوتی ہیں، وہ یہ سماعت فرما رہی ہوتی ہیں اور کم سنی کی ان کی ایج ہے، یعنی وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے، 6 یا 7 سال کی عمر ہے ان کی. اور اس سال میں اس بچپنے میں وہ اتنا خوبصورت اپنے والد کو جواب دیتی ہیں کہ بابا جان آپ جو میرے حصے کا کھانا ہے وہ آپ اپنے مہمان کو دے دیجئے. سبحان اللہ. یعنی یہ اس دور کے والدین کی تربیت ہوا کرتی تھی. اور آج اگر ہم اپنی طرف نگاہ دوڑائیں تو کیا ہم اپنے ہم ایز اے والدین، ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دے پاتے ہیں؟ یہ ہمارے آج کی ماں تو پریکٹیکلی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو یہ بتایا کرتی ہے کہ جو کچھ بھی سب میرا ہے، میرے گھر والوں کا، میرے بچوں کا ہے. تو وہ جو ایثار اور قربانی کی عظیم مثالیں تھیں وہ ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں یہ بات سب تک پہنچاؤں کہ جب ہماری شادیاں ہوں، ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہوں تو اس سے پہلے ہمیں ازواج مطہرات کی جو نقوش سیرت ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. بے شک دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگیاں گزاری، جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری تاکہ ہم بھی جب عملی ہماری زندگی شروع ہو، جب ہم بھی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھیں تو ہم ان تمام چیزوں کو فالو کر رہے ہوں جو کہ ہماری سیدات نے ادا کی ہیں. یعنی یہ جو صبر ہے، آج ہمارے معاشرے میں صبر کی کمی ہے. ہم اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹی سی کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو اس پر آہ و فغاں شروع کر دیتی ہیں اور تکلیف کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اس پر وہ تکلیف میں آتی ہیں. اور پھر وہ آپ اس سے باخبر ہوں گی اچھے سے، اور ہماری جو باقی دیگر بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جو سننے والے ہمارے سامعین ہیں ان کو یہ سامنے ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ازواج مطہرات کو اپنا رول ماڈل بنانا چھوڑ دیا. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت گزاری کو دیکھیے، ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں اسما، کیونکہ بڑی خوبصورت آپ کی گفتگو ہے اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں اتنے لمبے لمبے سیشنز ہوتے ہیں، بوتیک کے چکر لگتے ہیں اور پارلر کے چکر لگتے ہیں. کاش 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 اس بچی کو انداز جہاں بانی سکھانے کے لیے کچھ سیرت کی تعلیم، سورہ نور کا
ترجمہ اس کو پڑھا دیا جائے تاکہ وہ عملی طور پر جب زندگی میں شامل ہو تو اپنی زندگی کو بہترین بنا سکے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پر میں ایک بات بہت جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو میرا دل کر رہا تھا کہ دل کرتا ہے ہر بچی کو پکڑ پکڑ کے میں بتاؤں کہ سیدہ ایسی ہیں, آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. آپ کے لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سیدہ کی جو ہے سیرت کے حوالے سے پڑھیں اور آپ کے اوپر رقت طاری نہ ہو, آپ کا دل نہ بدلے, آپ کی خیال نہ آئے کہ آپ جیسے سیدہ نے صبر کیا آپ اس میں سے ایک قطرہ لیں. آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس میں سے ایک قطرہ آپ کو عنایت فرمائے. زہرا صاحبہ, کیونکہ ابھی ہمیں پہلے سوال کا جواب نہیں ملا کہ جناب مولا کائنات علیہ السلام نے کوفے کو جب دارالسلطنت بنایا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کوفے میں کیا کلام کیا؟ مولا جب کوفے تشریف لائے تو اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا حسن آپ مدینے جائیں اور میری بیٹیوں کو یہاں لے آئیں, مجھے اپنی بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں, مگر اس چیز کا خیال رکھیے گا جب آپ سفر کریں تو لیل میں کیجیے گا, یعنی رات میں سفر کیجیے گا. جب مولا حسین اپنی بہنوں کو لے کر آئے تو مولا در کوفہ پہ موجود تھے اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اگر باپ مولا کائنات جیسا ہو اور بیٹیاں زینب و کلثوم جیسی ہوں اور بھائی امام حسن امام حسین ہوں, مولا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا حسن اس سواری کی لگام اب میرے ہاتھ میں دے دو, میری بیٹیاں شہزادیاں ہیں میرے لیے, میں انہیں خود لے کر جاؤں گا. اور جب مولا اپنی بیٹیوں کو لے کر آگے چلے ایک مرتبہ ایک مقام پر رک گئے اور کہا بیٹا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا, یہ دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے. بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا اور گرا دیا. کچھ دور آگے گئے, مولا نے پھر کہا کہ بیٹا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا, دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. جب یہ سنا نا ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بابا کہ مجھے ان بازار سے, ان کوچوں سے, ان کوفے کی گلیوں سے کیا واسطہ, آپ کو اگر بتانا ہے تو بھائی عباس کو بتائیں, آپ کو بتانا ہے تو بھائی حسن کو بتائیں, بھائی حسین کو بتائیں. اس وقت مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, جواب کچھ نہ دیا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 19ویں رمضان کی شب مولا کی ضربت لگی نا, ایک مرتبہ بیٹیاں باپ کے قریب آئی نا, بیٹیوں کو باپ سے بہت زیادہ پیار اور محبت ہوتا ہے. اچھا میرے خیال میں زہرا باپ اور بیٹی کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے, اور یہ محبت نا یہ ایک ایسی محبت ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے. اس موقع پر کہ جب باپ زخمی حالت میں ہے, ایک مرتبہ شہزادی زینب اپنے بابا کے قریب آئیں اور سوال کیا. کتاب کا نام ہے ریفرنس سوگنامہ آل محمد, اس میں پیج نمبر 165 پر یہ واقعہ درج ہے کہ جب بیٹی نے اپنے باپ کو اس حال پہ دیکھا نا, ایک مرتبہ بابا کے قریب آئی اور کہا کہ بابا کہ میں نے ام ایمن سے سنا ہے بابا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے, بابا کیا ایسا ہوگا. ایک مرتبہ بیوی جانتی تھی مگر باپ زخمی تھا. بابا نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے چہرے کی جانب دیکھا اور رقت طاری ہو گئی, قریب بلایا اور بے تحاشا بوسے دینا شروع کیے اور کہا اے میری لختے جگر زینب, ایک وقت وہ آئے گا کہ جب کربلا میں حسین مارا جائے گا, تمام بھائی مارے جائیں گے, اس کے بعد شہادت تمہیں اسیر بنایا جائے گا, تمہیں قیدی بنایا جائے گا. اے میری لختے جگر, اے میری نور نظر, تمہیں صبر کرنا ہے. وَالصَّبْرٌ وَالصَّبْرٌ. مولا روتے جاتے تھے اور کلائیوں پہ بوسے دیتے جاتے تھے. ایک مرتبہ پھر قریب بلایا اپنی بیٹی کو اور بوسے دینا شروع کیے, کبھی پیشانی پر, کبھی گلوئے اطہر پر, اور کہا کہ زینب آپ کو جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تشہیر کیا جائے گا, آپ کے سر پہ ردا نہیں ہوگی. میری لختے جگر آپ کو صرف صبر کرنا ہے. یہ ایسے کلمات تھے کہ زینب کی جو آیے تطہیر کی مصداق ہے, کہ جو وارث تطہیر ہے, جب یہ سنا کہا بابا مشیت الہی اگر یہی ہے تو بابا میں صبر سے کام کروں گی, مگر بابا آپ میری مدد کے لیے آئیں گے. کہا زینب کہ یہی کوفہ ہوگا جہاں آج تم شہزادی بنا کر لائی گئی ہو, اسی کوفے میں شرابیوں کا مجمع ہوگا, پتھروں کی برسات ہوگی, کوئی کہے گا کہ یہ باغی کی بہن ہے. زینب تمہیں صبر کرنا ہے. کہ بابا یہ مصائب کی منزل ہے, یہ مصیبت کی گھڑی ہے, کیا اس سے بھی زیادہ سخت مصائب ہوں گے. کہا زینب تمہیں شام کے دربار اسی حالت میں, اسیری کی حالت میں لے جایا جائے گا, شرابیوں کا مجمع ہوگا, سر پہ ردا نہیں ہوگی, مگر میری لختے جگر, میری نور نظر, اس اسلام کی خاطر اگر حسین
اپنا بھرا گھر قربان کرے گا تو زینب تمہیں اپنی رضا کو قربان کرنا ہوگا. سبحان اللہ. بیوی جی تمہیں صبر کرنا محترمہ زہرا ہوگا. اصغر صاحبہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس آخری گفتگو، یقیناً وہ آخری گفتگو جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور باپ اپنی جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری اور ہم بات کر رہے ہیں پروگرام ذکر شہادت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے متعلق. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ سونیا ابصار صاحبہ جو کہ اپنے طریقے سے ذکر اہل بیت کریں گی، ذکر جناب فاطمہ الزہرا کی سلام اللہ علیہ کی پیاری بیٹی جناب زینب کا ذکر کریں گی، اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ ہم کو زندگی ملی ہے اسی ذکر کے لیے. جی سونیا. کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا. سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے خدا، سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے خدا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، کیا بتاؤں اور دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، خود بھی رو کر قیام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں. اور یہ بطور خاص میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے، دیکھ لو انتخام زینب کا، ہے یہ تم کو پیام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں. محترمہ سونیا ابصار صاحبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر کر رہی تھی، اور یقیناً یہ عظیم ذکر وہ ہے کہ جس ذکر کو کرنے سے خداوند عالم ہماری معنویت میں اضافہ کرتا ہے، ہماری معرفت میں اضافہ کرتا ہے، اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم سب کو جناب زینب کی کنیزوں کی کنیزی عطا فرمائیں تاکہ ہم اسی جادہ عمل پہ سفر کر سکیں جو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جادہ عمل تھا. کیونکہ ہمارے ساتھ محترمہ آسمہ بطول صاحبہ موجود ہیں کہ واقعی کربلا کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس انداز سے جرت و استقامت کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان اور اقربا کی حفاظت کا فریضہ بھی سر انجام دیا. اپنی شروعات کروں گی اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، بے شک وقار خون شہیدان کربلا کی قسم،
یزید فقط مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ بے شک۔ تو بڑے غم و اندوہ میں جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی اس طرح لگتا تھا کہ وہ اعصاب فولادی رکھتی ہیں، تو اتنے مضبوط اعصاب کی مالک، حالانکہ وہ صنف نازک ہیں۔ بے شک۔ اور اگر آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم صنف نازک ہونے کے اعتبار سے کتنی چیزوں میں اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہم چونکہ ہم کمزور ہیں ہم اس لیے نہیں کر سکتے، ہم روزے اتنے نہیں رکھ سکتے، ہم دیگر چیزیں نہیں کر سکتے، دیگر نوافل کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم سیدہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہ مصائب سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہیں، اور دین کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتی نظر آتی ہیں۔ اور بالخصوص جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ اپنے لشکر کو، اپنے پیغام حسینی کی تشہیر وہ کیسے کرتی ہیں، یا پھر اپنے قربہ کو حفاظت کے ساتھ وہ کیسے لے کر جاتی ہیں، تو بالخصوص اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ کربلا میں ہیں، یعنی وہ جب یزید کے پاس ہیں، یزید کے دربار میں ہیں، تو وہ جس خوبصورتی کے ساتھ، جس مرد مجاہد کی طرح وہ وہاں پر بات کرتی ہیں، بے باکی کے ساتھ، نڈر انداز میں، تو وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ جب آپ کے سامنے باطل ہو تو آپ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ تو جس طرح وہ خطبات دیتی نظر آتی ہیں، ان کے اندر کسی چیز کا ڈر اور خوف باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت کا اثر ہے وہ ان کی تربیت میں جھلکتا ہے۔ اور جب وہ اپنے ان خادمادے کو، جو لٹا پٹا قافلہ ہے، جب ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو پورا خاندان ہے، یہ پورا خانوادہ ہے، جب وہ لٹ چکا ہوتا ہے اور جب ان کو لے کر جاتی ہیں، تو وہ احساس ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کے گھر والے ہیں، ان کا خانوادہ ہے جس کو وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں، اور پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو وہ لے کر چلتی ہیں۔ محترمہ زہرا اصغر صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ایک عظیم شخصیت ہے، کربلا میں بھی، کربلا کے بعد بھی، اور جب مدینے واپس آئیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت سے ہمیں ایسی عظیم نورانی شعائیں پھوٹتی نظر آ رہی ہیں کہ جس سے آج تک تاریخ عالم کی آنکھیں خیرہ نظر آتی ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے سے پیغام حسینی کی تشہیر کس طریقے سے ہوئی؟ یقین جانیے خواہر کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، اگر سیرت کا مطالعہ کریں کہ سوچیں واقعاً اتنے مصائب ٹوٹے اس بیوی پر، مگر کہیں کسی مقام پر حوصلے پسپا دکھائی نہیں دیے۔ بے شک۔ کہ گھر کے چراغ کو جاتے ہوئے دیکھا، میدان میں پامال ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائی کا 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، آسان نہیں ہے، مگر اس کے باوجود کہیں کسی مقام پر بیوی شکوہ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی، کہیں کسی مقام پر حوصلے پسپا دکھائی نہیں دیے، بلکہ بعد شہادت امام عالی مقام کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی، یہ علی کی شیر دل بیٹی، کربلا کی شیر دل خاتون شہزادی زینب کو تمام راویوں نے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، راویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ وہ واحد شیر دل خاتون تھی کربلا کی کہ جنہیں ہم نے دیکھا کہ وہ تمام لوگوں کو سنبھال رہی تھیں، کہ کبھی علی نظر آئیں، کبھی عباس نظر آئیں، جلتے ہوئے خیموں میں سے ایک ایک بیوی کو باہر لے کر آ رہی تھی، یہاں تک کہ پہلی محافظہ امامت تھی کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شعلے اٹھ رہے تھے اور یہ خاتون بار بار خیمے میں جاتی تھی اور واپس آتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا آپ کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ آپ شعلوں کے درمیان بار بار جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ اس شیر دل خاتون نے کہا اے شیخ، اس خیمے میں میرا بیمار بھتیجا ہے جو وقت کا امام ہے، کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے بیوی، مگر پھر بھی ہمیں بتا رہی ہیں۔ امام کے قریب گئیں اور کہا بیٹا سجاد، تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم کیا کریں، جل کے مر جائیں یا جانیں بچائیں؟ بتا یہ رہی ہے کہ وقت کے امام کی اطاعت کس طرح کرنی ہے۔ مولا نے کہا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے۔ اپنے بیمار بھتیجے کو جلتے ہوئے شعلوں میں سے کس طرح سے بیوی نے نکالا، ان کا کس طرح سے سہارا بنی، جتنی بھی بیوائیں یتیمیں ان سب کو سمیٹ لیا۔ بیوی نے ایک مرتبہ جب شام غریبہ آئیں، چادریں لٹنے لگیں، ایک ملعون خولی نے ایسا پتھر مارا، بیوی کی جو چادر تھامی ہوئی تھی وہ چادر ہاتھوں سے چھوٹ گئی، مگر کہیں کسی مقام پر بیوی نے شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ جب بھی کہا یہی کہا مارا اے تو اللہ جمیلہ، جب ہاتھ پسے گردن ہو اور سر پہ ردا نہ ہو،
اسیر قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک نہ صرف سفر طے نہیں کیا بلکہ پتھر برسائے گئے، جلتے ہوئے انگارے پھینکے گئے، بے کجاوا اونٹوں پر تھیں، قدم قدم پہ کبھی کوئی بچہ کچل جاتا تھا، ماں تڑپ کر ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی جانب دیکھا کرتی تھی، مگر بی بی نگاہوں میں انہیں ایسا حوصلہ دیا کرتی تھی کہ بیویاں لکھتی ہیں کہ جب ہم تڑپ کے رویا کرتے تھے اور ہم بی بی زینب کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالتے تھے تو ہمیں ایک حوصلہ مل جاتا تھا کہ بیوی کے چہرے پہ وہ استقامت، وہ صبر، وہ حوصلہ دیکھ کر ہمیں بھی حوصلہ پیدا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ محترمہ زہرا اصغر صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم خاتون کی، اس عظیم شخصیت کے متعلق، اس لیے کہ جس کے متعلق یزید نے یہ کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا تھا، اس طرح کی افواہیں پھیلا دی تھی کہ کچھ لوگوں نے خروج کیا تھا اور ان لوگوں کو قتل کر کے ان کے ناموس کو لایا جا رہا ہے، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات نے کوفے میں بھی اس منظر نامے کو تبدیل کیا۔ شام کے بازاروں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عظیم خطبات ارشاد فرمائے اور اس کے بعد شام کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے عظیم خطبات کہ جس نے باطل کے دانتوں کو کھٹا کر دیا اور یزید کے ناپاک عزائم کو مسمار کر دیا۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک نہایت مختصر سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں وقت۔ جی ناظرین، پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری۔ ہم اس عظیم خاتون کے متعلق بات کر رہے ہیں جو کہ شریکت الحسین ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شریک کار امامت ہے، اور زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی۔ ہم جناب زینب کے عظیم خطبات جو کہ آپ نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں اور دربار میں دیے، اور کیا میسج دینا چاہیں گی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے؟ جی آپا، علی کی شیر دل بیٹی بی بی زینب نے شام کا تختہ الٹ دیا۔ بے شک خواتین کے درمیان گفتگو کرنا اور بات ہے، اپنوں کے درمیان گفتگو کرنا اور بات ہے، مگر دشمنوں کے نرغے میں کلام کرنا، خطبہ دینا، یہ الگ بات ہے۔ یہ واقعی علی کی شیر دل بیٹی ہی کا کام تھا کہ جس نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر اسی کے منہ سے اقبال جرم کروا لیا، اور بی بی نے اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، ہاتھ پر سے گردن ہے، ردا سر پہ نہیں ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، 700 کرسی نشین ہے۔ وہاں پر علی کی شیر دل بیٹی نے کہا کہ یزید، میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تجھے مخاطب کروں، مگر سن کہ تو کون ہے۔ بی بی نے خطبہ ایسا دیا کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہاں بغاوت پھوٹ پڑی۔ بی بی نے کہا سُمَّ كَانَ عَاقِبَةٌ أَسُوءُ أَسُوَا، سورہ روم کی آیت کی تلاوت کری کہ سن کہ تیرا عاقبت جو ہے وہ خراب ہے، جو برا کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوگا۔ کون؟ کہ جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا، کیونکہ یزید کہتا کوئی وحی نہیں آئی، یہ سب ڈھونگ ہے، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کلام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ بی بی نے آیتوں کی تلاوت کر کے بتایا کہ تیرا انجام کیا ہونے والا، تو کیا سمجھتا ہے، اور پوری کائنات کو ایک میسج دیا کہ عزت کا معیار فقط اور فقط دولت نہیں ہے، تخت اور تاج یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک عزت کیا ہے تو نہیں جانتا، تو کون ہے۔ بی بی نے اس کی اوقات بتائی، کیا کہا کہ یبنات اللقا، کہ تو آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تجھے تیرے دادا دادی کو میرے نانا نے آزاد کروایا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ پھر کہا کہ اے جگر خارہ کے بیٹے، تجھ سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ بیوی بتا رہی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کون تھے اور تم سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے سوائے تم ظلم کرنے کے۔ پروردگار عالم نے، تم خوش مت ہو کہ تمہیں تخت مل گیا، تمہیں تاج مل گئی اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری جیت ہو گئی، ہرگز نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے تمہیں مہلت عطا کی ہے۔ تم سے امید بھی کیا کی جا سکتی، تم کر بھی کیا سکتے ہو۔ خدا نے تمہیں مہلت دی ہے تاکہ تمہارا دامن داغدار کر سکو، جتنا کر سکتے ہو کر لو، مگر پروردگار عالم نے میرے نانا کو، ہمارا شجرہ طیبہ ہے، ہمارے ذکر کو بلند کیا ہے، ہمیں جو عزت اور مرتبہ عطا کیا ہے وہ تم اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ پروردگار عالم نے ہمارے اجداد کو جو مرتبہ عطا کیا ہے۔ جب یہ خطبہ دینے لگی، ایک مرتبہ یزید غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس خاتون کو قتل کر دیا جائے، مگر بی بی نے حوصلے پسپا نہیں کیے۔ بی بی نے بتا دیا کہ تیرا ایک وقت آئے گا کہ تیرا یہ تختہ الٹ جائے گا، نہ تاج رہے گا نہ تخت رہے گا، بلکہ یزید تیرا نام گالی بن جائے گا۔ بی بی کی جو پیشن گوئی تھی نا، وہ آج پورا زمانہ مانتا ہے، کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کا روادار نہیں ہے۔ اور ایک وقت آئے گا
کہ میرے بھائی کا روضہ تعمیر ہوگا، زوار آئیں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، جوق در جوق جا رہے ہیں. اور بی بی نے کس طرح سے بندھے ہوئے ہاتھوں سے شام کو فتح کیا کہ جب خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے کہ جب شام میں زیارت کے لیے جاتے کہ سنہری حرفوں میں لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو دا سٹی آف زینب بنت علی ابن ابی طالب، خوش آمدید کہ شہر زینب میں آپ داخل ہو چکی ہو. بندھے ہاتھوں سے بی بی نے فتح شام کر لیا، اس اپنے خطبوں کے ذریعے سے یزید کا تختہ الٹ دیا. اسی دربار میں جب بی بی نے خطبہ دیا کئی لوگوں میں بغاوت پھوٹ پڑی، اور یزید نے جب یہ دیکھا، ایک مرتبہ جب اہل حرم کو رہا کیا گیا نا، اگر جیت ہوتی تو رہائی ملنے کے بعد اہل حرم رہا ہو جاتے، مگر بی بی نے شرائط رکھے تھے. یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو فتح ہماری ہوئی ہے، تمہاری نہیں ہوئی ہے. بی بی نے شرائط رکھی کہ دیکھو پہلے ہمارا لوٹا ہوا اسباب ہمیں واپس کیا جائے، ہماری شہداء کے سروں کو واپس کیا جائے، اور پہلے ایک مقام ہمیں عطا کیا جائے کہ جہاں ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر سکے. ان شرائط پہ بی بی نے رہائی کو قبول کیا تھا. کتنا بڑا پیغام دیا بی بی نے کہ تمام خواتین کے لیے چاہے کتنی مصیبت آ جائے، کتنی پریشانی ہو، کبھی نا امید نہیں ہونا، ہمیشہ پروردگار عالم سے امید لگائے رکھنا. کہ چونکہ پروردگار عالم نے جہاں قرآن میں جنت کی دکھائی ہیں، جہاں جہنم دکھایا، وہاں اس نے وعدے بھی کیے ہیں، بہشت کے نظارے بھی کروائے ہیں. بے شک بے شک. بہت خوبصورت گفتگو محترمہ زہرا اصغر صاحبہ آپ کی. اور میں اسما سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جناب زینب کی سیرت سے اس دور کی خواتین کو کیا درس ملتا ہے؟ دیکھیں خواہر، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات علم کی وجہ سے بنایا. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوفہ میں بھی دروس کا اہتمام کیا اور خواتین کے لیے تعلیم و تعلم کا اہتمام کیا. اور اسی طرح مدینہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے تعلیم کے لیے مختلف دروس کا اہتمام کیا. تو ہمیں بھی ان کی سیرت سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی تعلیم حاصل بھی کریں اور تعلیم کو آگے پہنچائیں، بالخصوص جو دین کی تعلیم ہے، تاکہ دین کی تعلیم ہمارے اندر سے مسدود ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نہ کہ صرف روزگار کی طرف لگائیں کہ آپ کو اس سے اچھا روزگار مل جائے گا اس لیے آپ اس کو حاصل کریں، بلکہ ہم ان کو دین کی تعلیم دین کی تعلیم بھی دلوائیں تاکہ ان کی جو آخرت ہے وہ سنور سکے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام خوبصورت شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح، بہت خوبصورت آپ نے بات کی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے متعلق کہ بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. محترمہ زہرا صاحبہ، جناب زینب شام سے رہا ہو کر مدینے واپس آ گئی تھی، اور پھر دوبارہ شام جانا کیسے ہوا اور آپ کی شہادت کیسے واقع ہوئی؟ کیونکہ خواہ جب بی بی مدینے واپس آئیں تو بی بی کا مدینے میں بیان کیا کرتی تھی واقعی کربلا کو، اور ظلم کے جو چہرہ تھا اس کو بے نقاب کرتی تھی. جگہ جگہ بی بی تقریریں کیا کرتی تھی، بتایا کرتی تھی لوگوں کو. ایک مرتبہ مدینے کے گورنر نے جب یہ خبر پہنچائی حاکم شام کو، تو حاکم شام نے حکم دیا کہ کہیں بھی چلی جائیں مگر مدینے اور مکے میں نہ جائیں، آل رسول کو مدینے سے نکال دیا جائے. تو کئی روایتیں ملتی ہیں ہمیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ بی بی مدینے میں ہی سکونت اختیار کی جب تک زندہ رہیں، واقعی کربلا کو بیان کرتی رہیں اور اپنے بھائی کے مشن کو، اسلام کی تبلیغ کرتی رہیں ساری زندگی، اور مدینے میں یہی کام اپنے بھائی کے مشن کو جاری رکھا. اور ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ بی بی مصر گئیں اور قاہرہ میں بھی ایک مقام ہے جہاں پہ زیارت زینب سلام اللہ علیہا موجود ہے. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ بی بی اپنے شوہر جناب عبداللہ کے ساتھ، اپنے بھتیجے وقت کے امام سید سجاد کے ساتھ اور اماں فضہ کے ساتھ مدینہ جب چھوڑا تو شام کی طرف آئیں. اور یہ والی جو روایت ہے یہ زیادہ اس لیے مانی جاتی ہے کیونکہ بی بی نے خود کہا تھا اپنے بھائی سے جب رہا ہو کر کربلا آئی تھیں کہ بھیا میں تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکی، سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آئی ہوں، مگر میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ میں سکینہ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی. تو بی بی شام جب واپس آئیں، ایک مقام جب وہ باغ نظر آیا کہ جہاں پہ اس اسیروں کے قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا اور شہیدوں کے سروں کو ان درختوں پر لٹکایا گیا تھا، جب اس مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا تو بی بی کو وہ سارے مناظر یاد آ رہے تھے. کہیں پر بھی کسی مقام پر بھی بی بی بھولی نہیں تھی. ایک مرتبہ
اس باغ میں جب آئیں تو وہی درخت نظر پڑا کہ جس درخت میں بھائی کے ماجائے کے سر کو لٹکایا گیا تھا. بی بی اس مقام پر آئیں اور گریہ وزاری کرنے لگیں. مدینے میں رہیں یا مدینے سے باہر رہیں، بی بی کا یہی کام تھا کہ اس طرح سے مسائل بیان کیا کرتی تھی، مجالس پڑھا کرتی تھی اور واقعہ کربلا کو بیان کیا کرتی تھی. تو کچھ دشمنوں نے جب یہ منظر دیکھا اور جب یہ خبر مدینے کی گورنر تک پہنچی، حاکم شام نے کہا کہ اس بی بی کو قتل کر دیا جائے. ایک روایت کے مطابق بی بی اسی طرح سے جب اس درخت کے نیچے آئیں اور گریہ وزاری کر رہی تھی، ایک قریبی ایک ملعون گزر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں جو بیلچہ تھا وہ بیلچہ لا کے بی بی زینب کے سر اقدس پہ ایسا وار کیا. بی بی چونکہ صدموں سے دل فگار تھا، زخموں سے چور تھی، بی بی سے سنبھلا نہ گیا اور تڑپ کے جب خاک پر گری، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا اور اپنے بھائی کو یاد کیا. ہے میرے ماجائے حسین، وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اب سکینہ کے پاس ہمیشہ رہوں گی اور میں آپ سے آ کے جلد ملوں گی. اور جب جناب سید سجاد قریب آئے اور دیکھا کہ بی بی کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے، تو ایک روایت کے مطابق شام میں بی بی کا جو روضہ ہے، بی بی وہاں دفن ہے اور آخری ایام میں بی بی نے اسی جگہ پر اپنا دم توڑا، اس دنیا سے رخصت ہوئی بی بی. کہ ظالموں نے اس وقت بھی بی بی پہ ایسا ظلم توڑا کہ بی بی تو ویسے ہی زخموں سے چور تھیں، صدموں سے فگار تھیں، بیلچہ مار کے شہادت ملی بی بی کو، اور بی بی اس دنیا سے اپنے بھائی کے غم میں، اپنے پیاروں کے غم میں روتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بہت شکریہ محترمہ زہرا صاحبہ، آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے متعلق تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتایا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنی منزل ختام پر پہنچا چاہتا ہے. اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، مگر چلتے چلتے ہاتھوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بسط اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کل بھی فاتح کوفہ و شام تھیں، آج بھی فاتح کوفہ و شام ہیں. جناب زینب کی تجلیات کی روشنی سے آج شام سے پوری دنیا میں جو علم کی، آگہی کی، معرفت کی روشنی پھوٹ رہی ہے، اس نے لوگوں کی نگاہوں کو خیرہ کر رکھا ہے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ زہرا اصغر صاحبہ، آپ اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت لینا چاہتی ہوں محترمہ اسما صاحبہ سے. اب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بھی یہاں تک تشریف لائیں اور آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا. اور سونیا ابصار صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. مگر جاتے جاتے میں آپ سے ایک کلام کی درخواست کروں گی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قید نے جب بھی سنا لفظ رضا زینب نے، قید میں جب بھی سنا لفظ رضا زینب نے، اور تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے، اپنے پرچم کے پرے میں چھپا لو میرا سر، اپنے پرچم کے پرے میں چھپا لو میرا سر، دل ہی دل میں یہ کئی بار کہا زینب نے، بھیڑ ایسی کہ جہاں شمر کا دم گھٹتا ہو، کیسے سر ننگے وہاں خطبہ دیا زینب نے، اور چیننے والوں کو نیزوں سے ستم کرنا پڑا، چھیننے والوں کو نیزوں
سے ستم کرنا پڑا اتنی مضبوطی سے تھامی تھی ردا زینب نے قید میں